हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। मैं पास्टर डैनियल सरदार रिवर्स ऑफ लाइफ फाउंडेशन का चेयरमैन हूँ और मैं खुदा की खिदमत पूरे पाकिस्तान में कर रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र है और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ फजल टीवी के लिए, पास्टर इमरान फजल की, इनकी सारी टीम के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। आज जो कलाम आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम आगाह नहीं हैं। बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो गुमराही में हैं, उनको पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आज दुआ पर बात करना चाहता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई कि हम दुआ रोज़ करते हैं, बल्कि कई मरतबा दिन में हम दुआ ये करते हैं कि हमारे बाप तो जो आसमान पर है। मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 9वीं आयत में खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये आयत सिखाई। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने दूसरों के कसूर मुआफ़ करते हैं, तुम भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर, और हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। आइए दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र बजा लाता हूँ दिल की था गहराइयों से इस खूबसूरत मौका के लिए, वक्त के लिए खुदावंद जो तूने मुझे ये मौका बख्शा, फजल टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, सारे अदारे पर भी खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और ज़्यादा तेरी ब्लेसिंग को चाहता हूँ। खुदावंद अपने फजल से खुदावंद अपने पाक लहू में मुझे छुपा ले, अपने फजल से अपने पाक रूह को उंडेल कर पाक रूह से ब्लेस कर। खुदावंद खुदा चाहता हूँ खुदावंद जब तेरे कलाम को बयान करूँ खुदावंद तो बोलने वाला मैं न हूँ बल्कि तेरा पाक रूह मेरे अंदर होकर बोले, ताकि तमाम देखने सुनने वाले कसरत की बरकत पाएँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बड़ी आसानी से हम कह तो देते हैं कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, लेकिन कभी क्या हमने सोचा है कि अगर उसको हम बाप तो कहते हैं लेकिन उसकी कदर करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं कि नहीं। मलाकी की किताब में लिखा है कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है। भाई अगर हम बाप कहते हैं तो फिर वाकई हम उसके ताबेदार बेटे और बेटियाँ होना चाहिए, वफ़ादार होना चाहिए, हमारे अंदर ताबेदारी खुदा की होनी चाहिए, वफ़ादारी होनी चाहिए, हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 109 में खुदा के कलाम में बयान किया गया कि उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। यानी हम दुआ करते हैं और हम वफ़ादारी हमारे अंदर नहीं है, ताबेदारी हमारे अंदर नहीं है, हम उसके वफ़ादार बेटे और बेटियां नहीं हैं, हम सिर्फ ज़बान से उसको बाप कहते हैं, उसके कलाम पर अमल नहीं करते, उसकी मर्ज़ी को पूरा नहीं करते, तो फिर हमारी दुआ जो है वो भी गुनाह गिनी जाएगी। ये कभी सोचा किसी ने कि आप जो दुआ करें वो कहीं गुनाह तो नहीं गिना जा रहा? ये पक्की बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, खुदा के कलाम की बात है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जो वफ़ादारी जिनके अंदर नहीं है, जो सिर्फ ज़बानी कलामी खुदा का कलाम कहता है कि ये उम्मत होंठों से तो मेरी तारीफ़ करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तश करते हैं। ऐसा ना हो कि ये हमारे ऊपर भी ये बात लागू हो जाए कि ये उम्मत होंठों से तो मुझे बाप कहती है लेकिन मेरी ताबेदारी नहीं करती, मेरी वफ़ादारी नहीं करती, मेरे कलाम पर नहीं चलती, मेरी इज़्ज़त नहीं करती। अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है? अब जानते हैं कि हमारा खुदा जो है वो बहुत मेहरबान है, बहुत रहीम है, रहीम खुदा है और वो हमेशा हम पर रहम करता है। हम पता नहीं कितनी बेहिसाब गलतियां करते जाते हैं, लेकिन वो बाप है, उसके अंदर बाप की मोहब्बत है, वो किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, वो हमेशा हमें माफ़ करता जाता है, माफ़ करता ही जाता है। अजीज़, उसकी ये मोहब्बत है कि हमारे रवैये देखें, हमारे अमाल देखें, हम अपने किरदार को देखें और खुदा की मोहब्बत को देखें तो हमें शर्मिंदगी होगी कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा बाप क्या कर रहा है। हमारा बाप हमसे बहुत ज़्यादा। अब देखिए मुशर्रफ बेटे की मिसाल आप सबको पता है। मुशर्रफ बेटा जो था उसने अपने हिस्से की दौलत जो थी वो ले ली, अपने बाप से कहा कि मेरे हिस्से की दौलत मुझे दे दे, और वो सारी दौलत लेकर गैर किसी और मुल्क में चला गया और अय्याशी में सारी दौलत उसने उड़ा दी।
اس نے برے کام کیے، برے فعل کیے، اور ساری کی ساری دولت جو ہے اس نے ختم کی، اور ایسے اس کے برے حالات ہو گئے کہ وہ بھوکا رہنے لگا، اس کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ وہ جو سور کی پھلیاں جو سور کھاتے تھے اس کی خواہش ہوتی تھی کہ میں وہ کھا لوں، لیکن اسے وہ بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ کتنے برے حالات ہو گئے، اپنے باپ کو اس نے چھوڑ دیا، اپنے گھر کو اس نے چھوڑ دیا، باپ سے دور چلا گیا، تو اس کے حالات کتنے برے ہو گئے۔ پھر اس نے سوچا، جب بڑی مصیبت آ گئی، جب پریشانی آ گئی، تو پھر اس نے ہوش میں آ کر کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں نے اپنے گھر کو کیوں چھوڑ دیا، میں نے اپنے باپ کو کیوں چھوڑ دیا، میں اپنے جب باپ کے گھر میں تھا اچھا کھانا کھاتا تھا، اچھی پوشاک پہنتا تھا، اب تو میں مصیبت میں پڑا ہوں، اب تو میں بھوکا مر رہا ہوں، کیوں نہ اپنے باپ کے پاس میں واپس جاؤں۔ تو اس نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے کا ارادہ کیا، اور جب باپ کے پاس واپس آیا تو پھر باپ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ جس نے ساری دولت ضائع کر دی، جس بیٹے نے جس نے نافرمانی کی باپ کی، تو باپ اس سے کیسے پیش آیا؟ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ باپ نے اسے گلے لگا لیا کہ یہ میرا بیٹا مر گیا تھا، اب زندہ ہوا ہے، یہ کھویا ہوا میرا بیٹا تھا، اب مجھے مل گیا ہے۔ اس نے جشن منایا، اس نے بڑی خوشی منائی، اور ہمارا آسمانی باپ بھی ایسا ہی ہے، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کے اندر باپ کی محبت ہے۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہم خطائیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں معاف کرتا جاتا ہے، اور پھر بھی ہر وقت ہمیں گلے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر تو میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اس کے لیے اس کے دروازے تو کھلے ہیں، اس کے دروازے بند نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی میرے اور آپ کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کرتا، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب دنیاوی باپ کی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیاوی طور پر دیکھیں، ہم جو ہمارے باپ ہیں تو وہ ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے باپ بھی ہیں جو اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید چوری بھی کر لیتے ہیں، جو شاید بے ایمانی بھی کر لیتے ہیں، جو شاید رشوت بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے بھوکے نہ رہیں۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں یہ گناہ ہے، یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ ان کے اندر باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ باپ ہیں اور ان کے اندر باپ کی محبت ہے۔ وہ ہر صورت میں اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، وہ ہر صورت اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ باپ ہیں، ان کے اندر باپ کی محبت ہے، اور وہ اپنی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں، ہم تو خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ان کو سب سے پہلے بچوں کی فکر ہے، کیونکہ اندر باپ کا دل ہے، اور باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ باپ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ دنیاوی باپ کی بات کرتا ہوں، لیکن جو ہمارا روحانی باپ ہے اس کا پیمانہ نہیں ناپنے کا۔ وہ تو بے حساب محبت کرتا ہے، بے حساب فضل کرتا ہے ہمارے اوپر، اس کی محبت کا کوئی پیمانہ نہیں۔ ہماری سوچوں سے بڑھ کر وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ اگر ہم دعا میں یہ کہتے ہیں اے ہمارے باپ، تو پھر ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، اس پر دھیان دینا کہ میں جو دعا کر رہا ہوں، میں جو دعا کر رہی ہوں، میں جو خدا کو باپ کہہ رہی ہوں، میں جو خدا کو باپ کہہ رہا ہوں، تو کیا میں اس کی اچھی بیٹی ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اس کا اچھا بیٹا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اس کے کلام پر چلتی ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اس کے کلام پر چلتا ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اس کی وفاداری کرتی ہوں کہ نہیں؟ کیا میں اس کی وفاداری کرتا ہوں کہ نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر سمجھیں کہ آپ کی جو یہ دعا ہے یہ بھی گناہ گنی جائے گی، آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ دعا کرنے سے تو برکت ملتی ہے، لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے، اگر جھوٹی اس کو باپ کہی جائیں گے، تو پھر برکت کیسے ملے گی؟ خدا کا کلام لکھا ہے
کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا تیرا نام پاک مانا جائے۔ کیا ہم اس کا نام پاک مانتے ہیں؟ اسی زبان سے ہم گالیاں بھی دیتے ہیں، اسی زبان سے بدگوئی بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہت برائیاں بھی کرتے ہیں۔ کیا اس کا نام، اور اسی زبان سے خدا کا نام جو پاک اور پوتر ہمارا خدا ہے اس کا نام بھی اسی زبان سے لیتے ہیں۔ کیا اس کا کبھی لحاظ کسی نے کیا کہ میں نے اسی زبان سے میں نے دعا کرنی ہے، اسی زبان سے میں نے خدا کا نام لینا ہے، اسی زبان سے میں نے کلام پڑھنا ہے، تو اسی زبان سے میں نے کلام سنانا ہے؟ کیا لحاظ کرتے ہیں کہ اسی زبان سے پھر گالیاں بھی دیں گے، اسی زبان سے پھر جھوٹ بولیں گے؟ یہ خدا نہیں چاہتا۔ ایک چشمے میں سے ایک طرح کا پانی آ سکتا ہے، دو طرح کے پانی نہیں آ سکتے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ چونکہ نہ تو سرد ہے نہ گرم بلکہ تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اگر ہماری یہ دوگلی حالت ہے، اگر ہم دوگلی زندگی بسر کر رہے ہیں تو خدا کو یہ دوگلی زندگی پسند نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، کیونکہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، کسی طرف کا بھی نہیں ہے، تو نیم گرم ہے، اور نیم گرم چیز کوئی بھی اچھی نہیں لگتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، ٹھنڈی پیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم چائے پیتے ہیں، گرم گرم چائے پینا چاہتے ہیں، تو پھر جب نیم گرم ہو جاتا ہے اس کا مزہ نہیں آتا۔ خدا کو بھی ایسی زندگی پسند نہیں ہے، وہ ہمارا باپ ہے، پھر بھی وہ ہمیں موقع بخشتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیری بادشاہی، خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ تیری بادشاہی آئے۔ بھئی یہ کون سی بادشاہی کی بات کی گئی ہے؟ کیا وہ بادشاہی جو خدا کی بادشاہی آنی ہے؟ کیا یہ روز قیامت کی بات کی گئی ہے؟ میرے اور آپ کے کہنے پر قیامت نہیں آنے والی، وہ تو خدا کی مرضی سے آئے گی، اور خدا کی نے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے، اس کے مطابق آئے گی۔ یہ کون سی بادشاہی کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے؟ خدا کے کلام میں یہ صاف لکھا ہے، سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ سیموئیل کے دور میں تب کوئی بادشاہ نہیں تھا بنی اسرائیل کا، اور سیموئیل کے دور میں اس کے جو بیٹے تھے وہ قاضی تھے، اور وہ لوگوں کا انصاف کیا کرتے تھے، وہی حکومت چلاتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ جو سیموئیل کے بیٹے تھے وہ لوگوں سے رشوت لے کر جو گنہگار تھے ان کو بری کر دیتے، یعنی انصاف کا خون کر دیتے، اور لوگ جا کر سیموئیل کے پاس شکایت کرنے لگے کہ دیکھیں یہ آپ کے جو بیٹے ہیں یہ انصاف کا خون کر رہے ہیں، یہ انصاف نہیں کر رہے، یہ رشوت لے کر یہ جو گنہگار لوگوں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ دو، ہمیں یہ انصاف نہیں چاہیے جو انصاف کا خون کر رہے ہیں، ہمیں قاضی نہیں چاہیے، ہمیں بادشاہ چاہیے، جس طرح دوسرے لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں ہمیں بھی بادشاہ چاہیے۔ اور سیموئیل جو ہے وہ خدا کے پاس جا کر خدا سے سیموئیل نے باتیں کی کہ خداوند میں کیا کروں، یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بادشاہ دے، تو میں کیا کروں، میں تو پریشان ہوں۔ خدا نے کہا کہ تو کیوں پریشان ہے؟ یہ تو لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں، یعنی اس سے پہلے جب بنی اسرائیل کے پاس کوئی بادشاہ نہیں تھے، خدا بادشاہی کرتا تھا، خدا حکمرانی کرتا تھا، وہاں پر خدا حکومتیں چلاتا تھا، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ بات کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ دے، یعنی دنیا کا بادشاہ مانگتے تھے، وہ خدا باپ کو اپنا بادشاہ نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ دنیاوی بادشاہ چاہتے تھے۔ اور آج خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا، کیونکہ ہمیں کہ تیری بادشاہی ہے، وہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی بادشاہی آنی چاہیے، ہمارے اندر خدا کی حکمرانی آ جانی چاہیے۔ اب دیکھیں پاکستان کا کوئی بادشاہ کو وزیر اعظم ہے، اگر وہ آرڈر کرتا ہے تو اگر وہ آرڈر کرے کہ کل پاکستان میں چھٹی ہے تو چھٹی ہو جائے گی، کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے، بادشاہ نے حکم دے دیا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ہم خدا کی بات سے اپنی زندگی میں مانگتے ہیں کہ اے خداوند اپنے فضل سے مجھ پر رحم کر، اور میں تیری بادشاہی کو اپنی زندگی پر مانگ لیتا ہوں، تیری بادشاہی کو اپنے دل و دماغ سوچوں پر اپنی زندگی پر مانگ لیتا ہوں، اس کی بادشاہی مانگیں گے تو پھر اس کا راج بھی ہونا چاہیے، اس کی تابعداری بھی ہونی چاہیے، اس کی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کا حکم بھی چلنا چاہیے ہماری زندگی میں۔ جب خدا کی بادشاہی ہماری زندگی میں آ جائے گی تو پھر ہم خدا کی تابعداری کریں گے، خدا کی وفاداری کریں گے۔ یہی یسوع چاہتا تھا کہ ہماری زندگی میں جب تک خدا کی بادشاہی نہیں آتی، جب تک خدا کی
جو حکومت نہیں آتی تو تب تک ہم کیسے اس کی وفاداری کر سکتے ہیں، کیسے اس کے حکم پر عمل کر سکتے ہیں؟ جب خدا کی حکومت آ جائے گی، جب خدا کی بادشاہی آ جائے گی، پھر ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں رہیں گے۔ ہر بات میں ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، ہر بات میں ہم خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے۔ یہ خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ اور تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ آسمان پر تو خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے۔ پوری دنیا، کائنات، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز اپنے وقت پر کام کر رہا ہے، ہر چیز وقت پر ہو رہی ہے۔ خدا کی مرضی، خدا کی تابعداری کے مطابق یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور خدا کی فرشتے بھی اس کی تابعداری، اس کی وفاداری کریں۔ جو خدا کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن ایک زمین پر ہم انسانوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ خدا کچھ چاہتا ہے ہم کچھ اور کرتے ہیں، ہم اس کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ اس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا داری کے کاموں میں پھنسے رہیں۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے پیار کر۔ ہمیں اپنے ساری طاقت سے خدا سے پیار کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو سے دینا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو قربان کرنا ہے، اپنی دولت کو قربان کرنا ہے، ہر چیز کو ہمیں قربان کرنا ہے عزیزو۔ یہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے۔ بے شک یہ نہیں ہے میں کہہ رہا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے، ہمیں اپنے بال بچوں کو، بیویوں کو چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن اول درجہ ہماری زندگی میں خدا کا ہونا چاہیے۔ وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو اپنے بہن بھائیوں کو، بال بچے کو جو زیادہ مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اول درجہ مجھے دیا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہی ان کی زندگیوں میں آ جائے، وہ چاہتا ہے کہ میری حکمرانی ان کی زندگیوں میں آ جائے۔ عزیزو، اس کی حکمرانی، اس کی بادشاہی جب آ جائے گی تو ہم اس کی مرضی کے تابع چلیں گے اور اس کی مرضی کو بھی پورا کریں گے۔ تو کیا ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دیں۔ دیکھیں خدا کے کلام ہم تو مانگتے ہیں، بڑی لمبی لسٹیں ہماری ہوتی ہیں، ہماری دعا میں بڑی لمبی، خداوند ہمارے لیے یہ کر دے، ہمارے لیے وہ کر دے، ہمارے پاس مکان اپنا نہیں ہے ہمیں مکان دے دے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہمیں گاڑی دے دے، ہمارے بینک بیلنس ہم نہیں ہمارے پاس ہمیں روپیہ دے دے، ہمیں دولت مند بنا دے۔ بڑی لمبی لسٹیں ہماری ہوتی ہیں کہ خداوند ہمارے لیے یہ کر، ہمارے لیے وہ کر، لیکن یا لکھے ہماری روز کی روٹی ہمیں دے۔ خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح یہ تو نہیں سکھایا کہ ہمیں بڑی دولت دے دے، بڑے مکان دے دے، ہم عیاشی کی زندگی۔ وہ کہتا ہے روز کی روٹی، یعنی ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ خداوند تو پورا کر۔ لیکن خدا جب چاہتا ہے تو اپنے لوگوں کو سارا کچھ نواز دیتا ہے، وہ دولت بھی دے دیتا ہے، وہ سب کچھ، ساری نعمتیں، ساری برکتیں وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ یہاں پر ایک بات بہت زیادہ توجہ طلب ہے کہ ہم نے ایک جب دعا کرتے شرط رکھ دیتے ہیں، ہم ایک شرط رکھ دیتے ہیں کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے تو خدا ہمارے قصور کیسے معاف کرے گا؟ کیونکہ ہم نے تو دعا میں شرط رکھ دی کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ دوسروں کے قصور معاف نہیں کر رہے، اگر آپ دوسروں کی غلطیوں کو معاف نہیں کر رہے، آپ کے اندر کدورت ہے، آپ کے اندر نفرت ہے، آپ معاف نہیں کر رہے، تو پھر خدا کیسے آپ کو معاف کرے گا؟ یہ بہت ضروری ہے عزیزو کہ ہم دوسروں کے قصور معاف کریں، تو پھر ہمارا خدا جو ہے وہ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ وہ ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیار ہے ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے، ہر وقت تیار ہے ہماری دعاؤں کا جواب دینے کے لیے، ہر وقت تیار ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ لیکن جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور ان کو ترک کرتا ہے، اس پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ جو اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کرتا، جو گناہوں کو ترک ہی نہیں کرتا عزیزو، اس پر خدا کی رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر خدا کی برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں باپ ہوں تو پھر میری عزت کا سوچنا ہے۔ آج کے بعد یہ سوچنا شروع کر دیں، اپنی زندگیوں پر غور کرنا شروع کر دیں کہ جب ہم دعا یہ کرتے ہیں تو دعا سے کیا ہمیں برکت ملے گی کہ نہیں، ہم برکت پائیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ برکت تو تب ہی ملے گی عزیزو جب ہم خدا کی تابعداری کریں گے، خدا کی وفاداری کریں گے۔ میرا باپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ کافی سال پہلے، تقریباً 20 سال
ہو گئے اس بات کو خداوند کے پاس ہے. تو جب میں ڈبل جاب کرتا تھا, 2 نوکریاں کرتا تھا, تو جب میں دفتر سے گھر آتا تو رات کو مجھے 11, 12, 1 بھی بج جاتا, اور میرا باپ ہمیشہ باہر جا کر سڑک پر کھڑا ہوا, ایف سی کالج میں ہم رہا کرتے تھے, وہاں پر میرا انتظار کیا کرتا تھا. میری جس راہ سے میں نے آنا ہوتا تھا اس راہ کو دیکھا کرتا تھا, اور جب میں آتا تو میرا باپ مجھے جھڑکتا, مجھ سے ناراض ہوتا کہ ڈینیل تو کیوں اتنی لیٹ آتا ہے. تو میں اس کو کہتا کہ پاپا آپ کو معلوم ہے کہ میں کام سے سیدھا یہاں پر آ رہا ہوں, میں کسی اور جگہ نہیں جاتا, میں سیدھا کام سے آتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں ڈینیل کہ تو سیدھا کام سے ہی میرے پاس اپنے گھر میں آتا, تو کہیں نہیں جاتا. تو میں نے پھر کہا کہ آپ پھر ناراض کیوں ہوتے ہیں, آپ پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جب لیٹ ہو جاتے ہو تو میں اس لیے فکر مند ہوں کیونکہ ڈینیل میرے اندر باپ کا دل ہے اور میں تمہارا باپ ہوں. مجھے پریشانی لگ جاتی ہے, کہیں میرے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو, کہیں میرے بیٹے کے ساتھ کوئی وہ مشکل میں نہ پھنس گیا ہو. میں پریشان اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں. تم جو مرضی کہو, لیکن مجھے تو پریشانی لگے گی کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں, اور وہ باپ بھی پریشان ہے, وہ ہمارا آسمانی باپ بھی پریشان ہے. خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ میرا گلہ سیری میں چلا گیا. خدا کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور روتا ہے کہ ہائے یہ میرا گلہ سیری میں چلا گیا, یہ گناہ کی سیری میں چلا گیا, یہ ابلیس کے سیری میں چلا گیا. وہ خدا میرے رب کے لیے کیوں روتا ہے؟ اس لیے روتا ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے, اس لیے روتا ہے, وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے. وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا تھی, جو وہ ہمیں بچانا چاہتا ہے, ہمارے لیے فکر کرتا ہے, ہمارے لیے وہ کہتا ہے تھکے ماندو اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. وہ تو ہر وقت تیار ہے, ہمیں گلے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. وہ کہتا ہے اپنے سارے بوجھ لے کر میرے پاس آ جاؤ, اپنی ساری پریشانیاں لے کر میرے پاس آ جاؤ, اپنی ساری ٹینشنیں لے کر میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں, میں تمہارا خالق اور مالک ہوں. ہاللیلویا, خداوند کا شکر ہو, خداوند کی تعریف ہو. سو ہمیں کسی اور طرف نہیں دیکھنا, ہمیں دنیا کی طرف نہیں دیکھنا, کسی کی طرف نہیں دیکھنا کہ کوئی ہماری مدد کرے. سیدھا دیکھنا ہے یسوع کی طرف ہم نے دیکھنا ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ, فلاں مشن کے پاس چلے جاؤ, فلاں پادری کے پاس چلے جاؤ. وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. وہ ہمیں آرام دینا چاہتا ہے, وہ ہمیں سکون دینا چاہتا ہے, وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے. سو باپ کہتے ہیں تو باپ کے پاس اپنی ساری مشکلوں کو, پریشانیوں کو لے کر آئیں اور سچے دل سے اپنے باپ کی وفاداری کرنا شروع کر دیں, اس کی تابعداری کرنا شروع کر دیں, اس کے کلام پر چلنا شروع کریں. تو پھر یہ شکوہ نہیں ہوگا کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے. سو آئیے جب ہم اس دعا کو کریں تو ضرور سوچا کریں کہ ہم اس کے اچھے بیٹے بیٹیاں ہیں کہ نہیں. اگر نہیں ہیں تو آج کے بعد اس کے اچھے بیٹے اور بیٹیاں بننا شروع کریں اور اس کے کلام پر چلنا شروع کریں, اس کے تابعدار بن جائیں, کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. سو ہمیں اس کی وفاداری کر کے زندگی کا وہ تاج حاصل کرنا ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے, ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنانا چاہتا ہے. خدا آپ کو بہت برکت دے. تھینک یو ویری مچ.